औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। आज इंशाअल्लाह सूरह ज़िलज़ाल को समझने की कोशिश करेंगे और इससे अपनी ज़िंदगी के लिए असूल निकालेंगे और फिर उन असूलों के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे इंशाअल्लाह। सूरह ज़िलज़ाल। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्तुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस रोज़ वो अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात बयान करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। उस रोज़ लोग मुतफर्रिक हालत में पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखा दिए जाएं। फिर जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बदी की होगी वो भी उसको देख लेगा। सूरह ज़िलज़ाल तरतीब के लिहाज से 99 नंबर है, नज़ूल के एतबार से 93 नंबर है। ज़िलज़ाल कहते हैं हिलाना, यानी ज़लज़ला, यानी ज़ोर ज़ोर से ज़मीन को हरकत दे देना। और फिर भूचाल, ये सारे इसके मायने में आते हैं। यहाँ पे क्योंकि क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र है तो लिहाजा यहाँ पे क़यामत के हवाले से बात की गई है। मौजू को अगर इसके देखें तो मौजू में बताया जाता है कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी और उसमें उन सब अमाल का इंसान के सामने आ जाना जो उसने दुनिया में किए थे। मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी किस तरह वाक़या होगी और वो इंसान के लिए कैसी हैरानकुन होगी कि यही ज़मीन जिस पर रहकर इंसान ने बेफ़िक्री के साथ हर तरह के अमाल किए हैं और जिसके मतलब कभी उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई थी कि ये बेजान चीज़ किसी वक्त उसके अफ़ाल की गवाही देगी, उस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़ेगी और एक एक इंसान के मतलब ये बयान कर देगी कि किस वक्त कहाँ उसने क्या काम किया था। उस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान ग्रोह दर ग्रोह अपनी क़यामगाहों से निकल के आ जाएंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखा दिए जाएं। और अमाल की ये पेशी ऐसी मुकम्मल, ऐसी मुफस्सल होगी कि कोई ज़रा बराबर नेकी या बदी की ऐसी ना रह जाएगी जो सामने ना आए। यानी ये इसका मौजू है। और फिर इसके अलावा इस सूरत में एक घड़ी का, एक वक्त का ज़िक्र किया गया है, यानी एक नक्शा जो है वो खींचा गया है कि जब इंसान खुदा के सामने हाज़िर होगा और अपने अमाल का हिसाब देगा और अपने अमाल अपनी निगाहों से देख लेगा तो उसके उस दिन अमाल का बदला भी सबके सामने आ जाएगा। सोचें उस वक्त इंसान की क्या हालत होगी अपने अमाल को देख के, उस दिन क्या मंज़र पेश होगा। वो दिन बहुत सख्त होगा मगर उनके लिए जिन लोगों ने आखिरत की कोई तैयारी नहीं की होगी। फिर यहाँ ये बात समझने की भी है, गौर करें कि कुरान मजीद में क़यामत और क़यामत के बाद का जो बयान किया जाता है वो कुछ अलग ही नज़र आता है। यानी उस वक्त का, उस घड़ी का ज़िक्र अल्लाह ताला एक अलग ही अंदाज से करते हैं और ऐसे महसूस होता है कि जैसे पूरा मंज़र निगाहों के सामने आ जाता हो कि आदमी अपनी निगाहों से उस मंज़र को देख रहा हो। और आपने ये भी महसूस किया होगा और यकीनन आपकी कैफियत भी ये होती होगी कि हशर का, क़यामत का या मीज़ान का ज़िक्र सुनते हैं जब हम, तो हमारी कैफियत एक अलग ही नज़र आती है। हमें अपने अंदर एक खौफ महसूस हो रहा होता है और एक कपकपाहट हमें फ़ील हो रही होती है। बिल्कुल सहाबा इकराम का भी यही हाल होता था
کہ جب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں جہنم، حشر، میزان کا ذکر سنتے تو ان کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، جیسا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ایک خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اور پھر اس صورت میں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، اور جہاں کمی محسوس کرتے تھے تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی کیا صورت حال ہے۔ تو اللہ پاک اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ ذرا آپ اس آیت کے اوپر غور کریں، اس کے انداز بیان پہ ذرا غور کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یعنی کسی ایک حصے کی یہاں بات نہیں ہو رہی بلکہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب زمین کا کوئی حصہ ہلتا ہے جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں تو اس حصے کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہر طرف تباہی مچتی ہے۔ تو یہاں پر تو پوری زمین کی بات ہو رہی ہے کہ پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، کہ جب ایک زوردار آواز آئے گی، ایک چیخ سنائی دے گی اور انسان چونک پڑے گا کہ یہ یکایک کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا شور برپا ہے، تو اس وقت انسان سوچے گا کہ زمین پر یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اچانک کوئی بڑا واقعہ یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے؟ اس وقت انسان خوف زدہ ہوگا۔ یہ ہوگی وہ گھڑی جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے قیامت کی گھڑی، اس طرح سے برپا ہوگی قیامت۔ پھر قیامت کے جو احوال و واقعات قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جس کے خوف سے، اس گھڑی کی دہشت سے، اس کی ہیبت سے اور بے چینی کی کیفیت سے سب کے سب دوچار ہوں گے۔ یعنی کسی ایک کے اوپر یہ کیفیت نہیں گزر رہی ہوگی، یا چاند، سورج، ستارے، ان چیزوں کے اوپر نہیں، بلکہ سب کے سب اس گھڑی سے دوچار ہوں گے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، گرز، ہر چیز کو اس کیفیت کا سامنا ہوگا۔ پھر قرآن پاک میں ہم قیامت کے حوالے سے کیا پڑھتے آئے ہیں کہ جب سورج ڈھانپ دیا جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور جانور بھاگے پھر رہے ہوں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ گویا ایک عجیب افراتفری کا عالم ہوگا۔ لیکن غور یہاں کریں کہ اس صورت میں ان سب کا ذکر نہیں ہے، یہاں کس کا ذکر ہے؟ صرف دو کا، زمین کا اور انسان کا، کہ ان پر یہ کیفیت ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین کا ذکر، جہاں پہ زمین کا ذکر کیوں آیا ہے، زمین کو مرکز کیوں بتایا جا رہا ہے، ان دو چیزوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تاکہ انسان کے نفس اور دل پر یہ بات نقش ہو جائے کہ یہ زمین جس پر وہ چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مکان بناتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، یعنی وہ اپنا مضبوط ترین سہارا اور مسکن زمین کو ہی سمجھتا ہے، اور یہی زمین اس کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یہی زمین جس کے بارے میں انسان خیال کرتا ہے کہ بڑی پائیدار چیز ہے، بڑی مستحکم چیز ہے، لیکن یہی زمین اس روز بولے گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ یہی زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ ہم یہاں پہ مثال بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک، کہ آپ نے دیکھا کہ جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے تو سہارے کے لیے کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے، یعنی سمندر میں جب ڈوبنے لگتا ہے تو چاہتا ہے کہ کوئی اس کو سہارا دے، کوئی چیز، تاکہ وہ بچ جائے، لیکن وہاں سمندر کے اندر کوئی ایسا سہارا نہیں ملتا۔ اسی طرح جہاز کو کوئی حادثہ اگر پیش آنے لگتا ہے تو اس وقت بھی جہاز کے مسافر کیا کرتے ہیں؟ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان میں اس وقت جہاز ہوتا ہے تو سہارا ان کو کوئی نہیں ملتا۔ لیکن وحد یہ زمین، اس پر اگر انسان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے سہارے کے لیے، پکڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس میں۔ اسی لیے اس صورت میں انسان کے ساتھ ساتھ اس زمین کا ذکر کیا گیا ہے جس کو وہ بڑی پائیدار چیز سمجھتا ہے، جس کو وہ بڑا سہارا سمجھتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے کہ جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ تو پیاری بہنوں، اس وقت پوری کائنات میں ایک نیا نظام قائم ہوگا جہاں پر سارے خزانے بے وزن ہو جائیں گے، سونے چاندی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، صرف اور صرف قیمت ہوگی تو کس چیز کی؟ ہمارے اعمال کی۔ وہاں ایسی میزان قائم کر دی جائے گی
جس میں اعمال تل سکیں گے اور پورا پورا انصاف ہوگا۔ اس ترازو میں کوئی دنیاوی اشیاء نہیں تلے گی، بلکہ نیکی اور سچائی اور ظلم یعنی اچھے اور برے اعمال تلیں گے۔ ہر انسان کو عمل کے لیے ایک مخصوص وقت اور مدت دی گئی ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی طبعی عمر کا۔ اور ایک روز اس انسانی عمر کو بھی ختم ہونا ہے، پھر اعمال کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور کون سا سلسلہ شروع ہوگا؟ حساب کتاب کا سلسلہ۔ تو ہمیں آج سے ہی اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے بھی، انشاءاللہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے ہم۔ پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ کون سے بوجھ؟ کیا مراد ہے اس بوجھ سے؟ یہاں بوجھ سے مراد ایک تو وہ انسان اور مردے ہیں جو زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں، کہ آدمی کہیں پہ بھی مرا ہو، کسی بھی شکل میں مرا ہو، کسی بھی حالت میں مرا ہو، زمین سب کو باہر نکال کر رکھ دے گی۔ اس وقت ان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء اور اعضاء جمع ہو کر پھر اپنی پہلی والی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے۔ تبھی تو اس وقت انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ جس طرح سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور یہ حشر کا میدان لگانا بھی ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنے اندر پوشیدہ خزانوں کو بھی باہر نکال کر رکھ دے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اور بے شمار چیزیں دریافت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ زمین کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ کہ آدمی آئے گا اور ان خزانوں کو دیکھے گا، اس وقت قیامت کے روز ان کی حقیقت دیکھے گا۔ اس وقت ایک قاتل کہے گا کہ اچھا یہ وہ چیز تھی جن کی خاطر اس نے قتل کیا۔ چور کہے گا اچھا میرا ہاتھ ان چیزوں کی خاطر کاٹ دیا گیا۔ یعنی یہ خزانے اس وقت انسان کو اتنے حقیر لگیں گے، اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا کہ جن خزانوں کی خاطر اس نے گناہ کیے تھے وہ کتنے بے حقیقت اور بے وقت تھے۔ آج ان کا کوئی وزن نہیں، ہر طرف خزانے ہی خزانے ہوں گے۔ پھر بوجھ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جرائم کے جو ثبوت زمین کے اندر موجود ہوں گے وہ بھی نکل کر باہر آ جائیں گے، زمین وہ بھی نکال دے گی۔ جن کے سارے شواہد زمین کے اندر موجود ہوں گے وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے، وہ سب کے سب انسان اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وہ کہے گا، یہ انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کی بدحواسی کی کیفیت ہوگی۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ زمین پر بھی ایک بڑا حادثہ جب پیش آتا ہے تو انسان سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت بھی انسان یہی کہے گا۔ اس وقت خوف بھی ہوگا، بے چینی بھی ہوگی، دہشت بھی ہوگی، اور ایسی کیفیت میں کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت انسان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ غور کریں کہ اس وقت وہ کیا منظر ہوگا جب ہاتھ بول اٹھیں گے، پاؤں بول اٹھیں گے، پورا جسم گواہی دے گا، فرشتے الگ نامہ اعمال اٹھا کے لا رہے ہوں گے، گواہی دینے کے لیے زمین بھی پکار کے اپنا ریکارڈ بیان کرنا شروع کر دے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب اس آیت پر پہنچتے کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو آج دیکھیں کہ کیا ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے؟ چیخ مار کے بے ہوش ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو تو رونا بھی نہیں آتا، اور رونا بھی بڑی دور کی بات ہے، ہم تو رونے والا منہ بھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے اس میں۔
ہم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس راستے کے اوپر چلنا ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھیں اس سے بڑی رسوائی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کے جو کام بھی اس نے کیے ہوں اس طریقے سے انسانوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں کہ سب کو انسان کے کارنامے کا پتہ چل جائے۔ یعنی چوری چھپے یہ کام نہ ہو کہ ایک بندے کو کمرے میں لے جا کے تو اس کو اس کا کارنامہ بتا دیا جائے، نہیں، بلکہ سب کے سامنے آ جائیں گے وہ کارنامے۔ زمین بھی بیان کر رہی ہوگی اس کے کارنامے، اعضاء بھی گواہی دے رہے ہوں گے، اور پورے ثبوت کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ فرشتے بھی پورے ثبوت کے ساتھ نامہ اعمال لے کے آ رہے ہوں گے۔ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا اس وقت، کیا حالت ہوگی اس وقت۔ اس مرحلے کا ذرا، اس لمحے کا ذرا، اس وقت کا، اس گھڑی کا اندازہ لگائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحیٰ لَہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے ایسا کرے گی، بلکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا ایسا کرنے کا۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال نامے ان کو دکھا دیے جائیں، ان کے نامہ اعمال جو ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس وقت اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں انسان ہوگا، وہ حاضر ہوگا اللہ کے سامنے۔ خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گے، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جس طرح سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر کھینچ کے انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اس دن کی فکر کرو۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب اعمال کی جزا سزا ہوگی، زمین کی پیٹھ پر جو کچھ ہوا ہوگا وہ سب بیان کر دیا جائے گا، اور پورے زمین جو ہے پوری شہادت دے گی کہ اس کی پیٹھ کے اوپر کس وقت کیا جرم ہوا تھا، کیا گناہ ہوا تھا۔ اس روز حساب کے تقاضوں کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہوگی، سب کچھ صاف صاف بتا دیا جائے گا، سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا جائے گا۔ اور پھر سورہ لیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی سب کی کوششیں الگ الگ، اعمال علیحدہ علیحدہ، اس لیے اعمال کے حساب سب کو الگ الگ دینے ہوں گے۔ کوئی کسی کی مددگار نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، رشتہ دار، دوست، احباب، کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، بلکہ آدمی صرف اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اکیلے اس کو اپنے جواب دہی دینی ہوگی، اعمال کی جواب دہی۔ جب مردے قبر کی طرف جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مردے قبر کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مال، اولاد، احباب، رشتہ دار سب ساتھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، مال، اولاد، رشتہ دار، دوست سب کے سب واپس آ جاتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اعمال ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اعمال کا حساب کتاب اور پھر ان اعمال پر جزا و سزا کا سامنا کرنا یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے، اور پھر اپنے اعمال کا سامنا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بعض حالات میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی سزا بن جاتی ہیں، اور انسان خود ان مراحل کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے خود مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کا سامنا کرنا کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، کتنا مشکل کام ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ والی آیت جو ہے، یہ آخری دو آیات دراصل یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔
بلکہ ایک مفسر تو کہتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کہ اتنی جامع آیت ہیں اور اس پورے کے پورے دین کا دارومدار ان آیات پہ ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ جو بھی اچھا یا برا کام کرے گا اس کا اس بات پر یقین ہو کہ جزا سزا اسے مل کر رہے گی، اور یہی دراصل پورے دین کا خلاصہ اور بنیاد ہے۔ ہمارے لیے اس وقت یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ کون سے اعمال اچھے ہیں، کون سے اعمال برے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اصل کام تو دل کے اندر یہ احساس راسخ کرنا ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہے اور یہ کیفیت تاریخ کرنی ہے کہ آدمی جو اعمال بھی کرے گا، یعنی ہم جو اعمال بھی کریں گے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، خواہ وہ ایک ذرے کے برابر کی نیکی ہو یا ذرا برابر بدی ہو، سب سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یاد بھی آنا شروع ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کس طریقے سے نیکیوں کو سمیٹا جاتا ہے، کس طریقے سے نیکیاں کی جاتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو کے ڈول میں پانی ڈال دینے کو بھی معمولی نیکی نہ سمجھو۔ اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہو تو یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس بکری کا جلا ہوا کھر ہو تو وہ بھی ہدیے میں دے دو، یہ بھی بہت اللہ کو محبوب ہے۔ جہنم کی آگ سے بچو، اگر ایک چھوارے کا ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو اور اس کو دے کر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ معمولی نیکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کی تلقین کی ہے کہ اس طریقے سے کرو۔ یہ وہ صورت جس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے وہ اصول نکالیں گے جو ہماری زندگی کو بدلنے والے ہوں گے۔ اب ہم نے ساری صورت سمجھ لی، اب ہمارا کرنے کا کیا کام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پیاری بہنوں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی ہے۔ ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا۔ وہ رحمان جب روز محشر عدل کی میزان قائم کرے گا اور اعمال کی جزا سزا ہوگی، اور وہ رحمان اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہوگا، اپنی رحمتوں کی دریا بہا رہا ہوگا، تو پیاری بہنوں وہاں اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی رحمت ہمارے حصے میں نہ آئی تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ اور پھر اعمال کی قدر و قیمت کا احساس کہ اللہ کی نگاہ میں اہمیت صرف اور صرف اعمال کی ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ اگر اس گھڑی کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے رہے اور دل میں احساس ہو کہ ہمیں اپنے ہر عمل کی جواب دہی دینی ہے، ہمیں اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اچھے اعمال کی تیاری کرنی اور آگے وہ سرمایہ بھیجنا ہے جو کہ آخرت میں کام آئے۔ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی قوتیں ان کاموں میں صرف کریں جو کہ اللہ کو محبوب اور پسند ہوں۔ گفتگو اور بات چیت وہی کریں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کرنے کا، اور اس سے بچیں جس سے اس نے روکا ہے۔ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہوں اور پھر ایک دوسرے کی بھی مدد کریں نیکی کے کاموں میں۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، بس ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سب کام سنوار دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ صورت جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ضرور اس میں سے اصول نکالیے گا جو کہ آپ کی زندگی کو بدلنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔